आपको बताएं, पंजाब भर के सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटर सप्लाई की अपग्रेडेशन का मंसूबा बारिशों के बायस लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत खुदाई का अमल रोक दिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का कहना है तरक्याती कामों की शफाफियत को जांच रहे हैं। तश्कील करदा कमेटियां तरक्याती कामों का मुआयना कर रही हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं जैनुल आबिदीन से। जी जैन, बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब के विजन पर अमल दरामद करते हुए पंजाब के रिहायशियों का, पंजाब के बासियों का म्यार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए महकमा हाउसिंग की तरफ से नए इकदाम उठाए जा रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो लोगों को वाटर सप्लाई, सीवरेज की जो बेहतरीन सहूलियात की फ़राहमी है उसके ऊपर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। सेक्रेटरी हाउसिंग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बड़े शहर हैं, वहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काम कर रही है, जहाँ पे वासाज हैं और जो डिविजनल हेडकोार्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स हैं, वहाँ पे हम एंड टू एंड हम काम कर रहे हैं। बाकी जो शहर, छोटे शहर हैं, वो 62 के करीब हैं, उसमें वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो काम कर रही है वहाँ पे। इसमें एक तो हमारी स्ट्रेटजी ये है कि जब क्रिटिकल एरियाज़ को उठाएं, दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि जी कैश कवर उसका पूरा हो, कि हम पैसे ना मांगते फिरें, दरमियान में स्कीम ना छोड़ें, तो वो कैश कवर पूरा क्रिटिकल एरियाज़ को। फिर टाइम फ्रेम ऐसा हो कि जी आप उसको 3 महीने में, 2 महीने में आप खोदें, तो आप 3 महीने के बाद उसको मुकम्मल करके बंद करें, ताकि लोग ज़्यादा उसमें ख्वार ना हो, बीमार ना हो। पहली बात। दूसरी बात, उस पर जो है ना कुछ टफ पेवर्स की चीज़ें, अभी चीफ मिनिस्टर ने कोई नए डिज़ाइंस भी हमें कहा है कि जी आप उसमें ऐड करें। इसीलिए रिसर्च एंड एक डेवलपमेंट हमने सेल बनाया वासा में, कि जब बारिश हो तो आप जाके देखें कि कहाँ पे पानी खड़ा है, ये किस लिए खड़ा है और इसका सोल्यूशन क्या है। वो दे शुड कम अप विद इंजीनियरिंग सोल्यूशन कि जी नीचे अंडरग्राउंड रेजरवायर बनाना है, या यहाँ पे हमने कोई नई ड्रेन डालनी है, या वट एवर दी सोल्यूशन इज़ देयर, गो फॉर दी परमानेंट सोल्यूशन। बारिश आए हमें बाहर ना निकलना पड़े। खूबसूरती तो यही है ना जी इंजीनियरिंग सोल्यूशन की, और इंजीनियरिंग की तो यही खूबसूरती है कि जो है वो, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। होपफुली दूसरा, हम नए अपने लॉज भी बना रहे हैं, रेगुलेशंस भी हम बना रहे हैं। जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको भी हम पाबंद करेंगे कि उनका पानी बाहर ना आए। वो भी जो पार्क्स हैं, ओपन स्पेसेस हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, वहाँ पे भी कोई इस तरह का सोल्यूशन लेके आएँ कि पानी वहाँ पे एक्वाफर को चार्ज करे। और दूसरा जो है वो वाटर ट्रीटमेंट, सीवर ट्रीटमेंट, ये वाली तमाम चीज़ें जो है ना वो विद इन जो है ना सोसाइटी उसको लगाएं। उस पर इतना ख़र्चा नहीं है, हम डरते हैं कि पता नहीं कितने अरबों रुपए लगेंगे, इतना ख़र्चा नहीं है। वो लेके उसको कम से कम वहाँ पे जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, पार्क्स हैं, उनको ये सैराब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की आपने गुफ्तगू सुनी। मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बात की गई, ख़ास तौर पर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, वाटर सप्लाई और सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए फ़िलहाल तो खुदाइयों पर पाबंदी है, लेकिन मज़ीद ये प्लान बनाया जा रहा है कि इस पर जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके। इसके अलावा मुख्तलिफ जो मौज़ू हैं उसके ऊपर नूरुल अमीन मेंगल की तरफ से ये बताया गया कि लाहौर के बासियों की, पंजाब के बासियों की ज़िंदगियों को अपग्रेड करने के लिए ये फ़ैसले किए जा रहे हैं और उसके ऊपर अमल दरामद भी होता हुआ नज़र आए। आपका शुक्रिया जैन। अब आपको बताएं कि बारिशों के नए निज़ाम की आमद तो हो गई, लेकिन लाहौर अभी तक बारिश के इंतजार में है। शहर में पूरा दिन बादलों का तसल्लुत कायम रहने से मौसम अलबत्ता काफ़ी बेहतर रहा। आइंदा मौसम की क्या सूरत हाल हो गई, बता रहे हैं सुहेल कैसर। जी सुहेल। देखें, गलगला तो बहुत है जनाब कि बारिशें बरसाने वाला एक नया और मजबूत सिस्टम आ रहा है। 20 और 21 जुलाई की दरमियानी रात को वो मुतहर्रिक हो जाएगा। 25 जुलाई तक अच्छी बारिशें बरसाने का बाइस बनेगा। तो जहनी तौर पर तो हम सब तैयार हो गए थे, लेकिन सूरत हाल ये बनी कि आज भी बारिश का इंतज़ार ही रहा। अगर से बारिश के लिए जितने भी लवाजमात की ज़रूरत होती है वो गुज़श्ता रोज़ दोपहर से ही मुकम्मल हैं। कि आसमान पर बादल भी छाए रहे, कल भी छाए रहे, आज भी सुबह से लेकर अभी तक बादल जो है दिखाई देते रहे, आसमान पर मटर गश्त करते रहे। और कुछ मौके पर तो यूं भी लगा कि बस बारिश अब बरसी कि अब बरसी, लेकिन ये इंतज़ार ही रहा। लेकिन जनाब, महकमा मौसमियात का फिर से ये कहना है कि आप दिल छोटा मत करिए कि बारिशों के जो इम्कानात हैं वो बदस्तूर मौजूद हैं। होता ही है जी कि मानसून के दौरान अक्सर जो मौसम की प्रेडिक्शन है उसमें थोड़ी सी ऊंच नीच होने का एहतमाल रहता है। तो इसीलिए लाहौर में बारिश नहीं बरसी कि बादल कहीं मतलब हवा का दबाव कम या ज़्यादा होने की सूरत में उनका रुख तब्दील हुआ तो थोड़ी बहुत सूरत हाल तब्दील हो गई। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि लाहौर में बारिश नहीं होगी, और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर शहरों में मुतअद्दिद शहर हैं, लेकिन खसूसी तौर पर जो मशरक़ पंजाब की मशरक़ की साइड पर जो शहर है वहाँ पर ज़्यादा बारिशें बरसने का इम्कान है।
اور اسی تناظر میں یہ امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور ہو بھی رہا ہے. مگر بھی دریاؤں میں بھی پانی کے بہاؤ میں اچھا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, اور جو مشرقی دریا ہیں ستلج اور راوی, ان میں بھی گزشتہ ایام کی نسبت جو پانی کی مقدار ہے, جو پانی کی آمد ہے, اس میں اضافہ ہوا ہے. اور جب مزید بارشیں ہوں گی تو obviously پانی کا بہاؤ مزید بڑھے گا. وہی بات اختتام پر کہ اس تمام صورتحال بہرحال ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. جی آپ کا شکریہ سہیل. آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی کی پنجاب میں تنظیم سازی کا معاملہ. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی پنجاب کی جانب سے بھیجے گئے ناموں پر مرکزی قیادت نے اعتراضات لگا دیے. غیر متحرک لوگوں کے نام بھیجنے پر مرکزی قیادت کا اظہار برہمی. مرکزی قیادت نے تنظیمی عہدیداروں کی فہرست پر اعتراض لگا دیا. آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں تنظیم سازی کا معاملہ. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی پنجاب کی جانب سے بھیجے گئے ناموں پر مرکزی قیادت نے اعتراضات لگا دیے. غیر متحرک لوگوں کے نام بھیجنے پر مرکزی قیادت کا اظہار برہمی. مرکزی قیادت نے تنظیمی عہدوں کی فہرست پر اعتراض لگا دیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد یاسین سے. جی یاسین, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, پیپلز پارٹی کے بارے میں یہاں بتاتے چلوں کہ پیپلز پارٹی تنظیم سازی کا معاملہ ہے, اور ذرائع کے مطابق پنجاب میں تنظیم سازی کے لیے پنجاب کی قیادت کی جانب سے جو بھیجے گئے نام تھے وہ مرکزی قیادت نے ان پر اعتراضات لگا دیے. اور ذرائع کے مطابق پنجاب کی قیادت میں جو بندر باٹ کی جا رہی ہے, اس پر پیپلز پارٹی کی قیادت بالکل مرکزی استعفا ہو گئی ہے. اور غیر متحرک لوگوں کو ناموں پر اس میں نام کیوں بھیجے گئے, اس پر بھی پیپلز پارٹی کی قیادت نے اظہار برہمی کیا ہے. ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کی جانب سے جو نام بھیجے گئے اس میں صدر لاہور کے لیے جو نام بھیجے گئے, انہیں سابق صدر لاہور عزیز الرحمان چاند کے بیٹے عبدالرحمان, اس کے علاوہ رکن قومی اسمبلی سمینا گرکی کے بیٹے سفیان گرکی, دیگر نام بھیجے گئے ہیں. جبکہ پنڈی ڈویژن کے لیے راجہ پرویز اشرف کا نام کے بیٹے کا نام بھیجا گیا, اور اسی طرح سائی واٹ ڈویژن کے لیے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور وکیل کی بیٹی کا نام بھیجا گیا. اس طرح فیصل آباد ڈویژن کے لیے سینٹرل پنجاب کے نائب صدر فروخ سعید کے بیٹے کا نام بلال کا نام بھیجا گیا ہے. اور مرکزی قیادت کی طرف سے تنظیمی عہدوں کی فہرست جو ہے اعتراضات کے بعد واپس کیے جانے کا بھی امکان ہے. جی ٹھیک ہے, آپ کا شکریہ یاسین. ہم آپ کو بتائیں کہ سینیٹر حافظ عبدالکریم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی لاہور کے وفد کی ملاقات. وفد کی سربراہی ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان ڈاکٹر عبدالغفور راشد نے کی. وفد نے سینیٹر حافظ عبدالکریم کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. تفصیلات کے لیے بات کریں گے حمزہ خورشید سے. جی حمزہ, اس بارے آگاہ کیجیے. ہاں جی بالکل, مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی لاہور کے ناظم اعلیٰ حافظ ممتاز حسین کے وفد کی کے ہمراہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور نو منتخب سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم سے ملاقات ہوئی. وفد کی سربراہی ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان ڈاکٹر عبدالغفور راشد نے کی, جبکہ وفد میں مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی لاہور کے عہدیداران قاری عبدالراشد شاہ حسن, مولانا محمد یونس حیدری, حافظ محمد یحییٰ قاسم, مولانا عبدالوحید سلفی اور دیگر جو شامل تھے. جبکہ شرکا وفد نے سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم کو ایوان بالا کا ممبر منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور نئے خواہشات کا اظہار کیا. جبکہ سینیٹر حافظ عبدالکریم نے کہا کہ میں سب سے پہلے اس کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر عبدالغفور راشد نے کہا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی. جی حمزہ خورشید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی زیر صدارت ہوم اکنامکس یونیورسٹی سینڈیکیٹ اجلاس. ہوم اکنامکس یونیورسٹی کا 1 ارب 28 کروڑ 90 لاکھ روپے مالیت کا بجٹ منظور. یونیورسٹی کے اساتذہ ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی منظوری دے دی گئی. ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں بلوچستان کے طالبات کو مفت تعلیم دینے کی بھی منظوری دی گئی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عاطف پرویز سے. جی عاطف, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس سنڈیکیٹ کا اجلاس ہوا ہے. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اجلاس کی صدارت کی ہے. سنڈیکیٹ اجلاس میں وائس چانسلر یونیورسٹی ہوم اکنامکس ڈاکٹر زیب النساء حسن نے بھی شرکت کی. ہوم اکنامکس یونیورسٹی کا 1 ارب 28 کروڑ 90 لاکھ مالیت کا بجٹ جو منظور کر لیا گیا. ہوم اکنامکس یونیورسٹی کے اساتذہ اور ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی منظوری دی گئی اور یونیورسٹی میں بلوچستان کی طالبات کو مفت تعلیم دینے کی منظوری دی گئی اور انڈومنٹ فنڈ کے 7 کروڑ پینشن کے لیے 4 کروڑ 80 لاکھ روپے مختص کیے گئے. یونیورسٹی ڈیولپمنٹ فنڈ کی مد میں 20 کروڑ روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں. اسکالرشپ کے لیے 70 لاکھ, لائبریری بکس کے لیے 40 لاکھ, لیبر ڈیولپمنٹ کے لیے 1 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. یونیورسٹی الیکٹریفیکیشن کے لیے 25 کروڑ 50 لاکھ,
ٹیکنالوجی فراہمی کے لیے 8 کروڑ اور قومی اکنامک یونیورسٹی سنڈیکیٹ نے HST ٹریول گرانٹ کی پالیسی کی بھی منظوری دی۔ سنڈیکیٹ اجلاس میں چیئرپرسن پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر اقرار احمد خان بھی شریک ہوئے اور قومی اکنامک یونیورسٹی کے بجٹ میں ریشنلائزیشن قابل ستائش ہے، یہ کہنا تھا رانا سکندر یاد کا۔ قومی اکنامک یونیورسٹی کا 15 کروڑ روپے مالیت کا سرپلس بجٹ جو قابل تحسین ہے، اور اس موقع پر انہوں نے یونیورسٹی انتظامیہ کو مبارکباد دی تھی۔ جی ٹھیک ہے عاطف، آپ کا شکریہ۔ کاؤنٹر نارکوٹک فورس کی صورت میں پنجاب کا مستقبل محفوظ نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ DGCNF نے کم عرصے میں بہترین فورس قائم کر کے دکھائی۔ فورس کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے منشیات کا جلد خاتمہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی 65% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے جنہیں منشیات سے بچانا ہے۔ آبادی تب ہی ملک کی طاقت بنتی ہے جب منشیات سے دور ہو کر تعلیم اور صحت پر توجہ دے۔ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے اور اس میں سے 65% ہماری یوتھ ہے۔ پنجاب کے شہروں سے، پنجاب کے ڈویژن سے، پنجاب کی گلیوں سے، پنجاب کے محلوں سے اس قوم کی رگوں میں جو زہر بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ وہ زہر نکالو گے انشاءاللہ تعالی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ قلیل مدت میں مضبوط انسداد منشیات فورس کا قیام لائق تحسین ہے۔ آبادی کے بڑے حصے کو تعلیم اور صحت کی سہولیات میسر آنے سے ہی پاکستان ترقی کرے گا۔ وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا تو والدین کی درخواستیں آئیں کہ ہمارے بچوں کو منشیات سے بچایا جائے۔ چند ہفتے کی محنت اور لگن کے ساتھ اتنے کم عرصے میں اتنی بڑی کاؤنٹر نارکوٹک فورس جو ہے وہ کھڑی کر دی ہے۔ منشیات جیسی لعنت کا پنجاب سے انشاءاللہ بہت جلد خاتمہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے چند ہفتوں میں جرائم پر کنٹرول کر لیا ہے۔ CCD کی بدولت پنجاب میں کرائم کی شرح نیچے جا رہی ہے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔ بلوچستان میں غیرت کے نام پر خاتون کے قتل پر مذمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن اسمبلی ہنا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ یہ ایوان غیرت کے نام پر ایک نہتی خاتون کے قتل کی شدید مذمت کرتا ہے۔ یہ ایوان جرگے کی آڑ میں قتل کیے گئے افراد کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کرتا ہے۔ یہ ایوان ایسے واقعات کو پاکستان کی عالمی ساکھ کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے۔ یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کے خلاف مؤثر قانون سازی کی جائے۔ پنجاب حکومت کا کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے بڑا فیصلہ، مویشیوں کی آمدنی پر ٹیکس ختم کیا جائے۔ لائف اسٹاک کی آمدنی کو ٹیکس کے دائرے سے خارج کرنے کی تجویز کی گئی۔ پنجاب زرعی آمدنی ٹیکس ترمیم بل 2025 پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پنجاب حکومت کا مویشیوں کی آمدنی پر ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ، لائف اسٹاک سے ہونے والی آمدنی کو ٹیکس کے دائرے سے مکمل خارج کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پنجاب زرعی آمدنی ٹیکس ترمیمی بل 2025 پنجاب اسمبلی میں پیش۔ بل رواں اجلاس جمعے کے روز پیش ہوا۔ ترمیمی بل کے تحت ایگریکلچر انکم ٹیکس ایکٹ 1997 میں ترامیم کی جائیں گی۔ ایکٹ میں سیکشن 2 کے سب سیکشن 1 کے شق ڈی اور ای مکمل ختم کرنے کی تجویز۔ شق ڈی اور ای مویشیوں سے ہونے والی آمدنی سے متعلق ہے۔ بل پنجاب اسمبلی کی متعلقہ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ کمیٹی 2 ماہ تک ایوان میں رپورٹ پیش کرے گی۔ بل کو ایوان سے بذریعہ رائے شماری منظور کرایا جائے گا۔ ترامیم کی حتمی منظوری گورنر پنجاب دیں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں سٹرس ڈیولپمنٹ ٹاسک فورس کا تیسرا اجلاس، وزیر زراعت اور لائف اسٹاک پنجاب عاشق حسین کرمانی نے اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اعلیٰ کسان پیکج سے سٹرس منصوبے کے لیے 1.2 ارب مختص سرگودا آٹوبا ٹیکسنگ میں ماڈل سٹرس فارمز قائم ہوں گے۔ نجی نرسریوں کی رجسٹریشن اور لائسنسنگ کا نیا نظام لایا جائے گا۔ صوبائی وزیر عاشق حسین کرمانی کی سرٹیفائیڈ نرسریوں کے لیے موبائل ایپ متعارف کروانے کی ہدایت کی گئی۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، آگاہ کیجیے۔ آج بالکل اس اجلاس کی صدارت وزیر زراعت و لائف اسٹاک پنجاب سید عاشق حسین کرمانی نے کی، جبکہ اجلاس میں نائب کنوینر سٹرس ڈیولپمنٹ ٹاسک فورس محسن شاہ نواز رانجھا، سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی ساہو، اسپیشل سیکرٹری زراعت آغا نبیل افسر، DG انفارمیشن چیف سائنسز ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد اور دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ اس موقع پر سید عاشق حسین کرمانی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کسان پیکج کے تحت 1.2 ارب کی خطیر رقم سٹرس منصوبے کے لیے جو ہے مختص کی گئی ہے۔ سٹرس پارک کے قیام اور کسان پارک سے باغات کے ربط قائم کیا جائے گا، اور اس حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ بینک آف پنجاب کی کاشتکاروں
سروس پرووائڈر کو 3 کروڑ روپے قرض کی اسکیم خوشائن قرار دی گئی ہے، اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سرگودا میں سٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو مزید فعال کیا جائے گا، اور سرگودا و ٹوبا تحصیل میں 50 ایکڑ پر ماڈرن سٹرس فارم جو ہے وہ قائم کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پروگرام میں لیا اور پتوکی کی نرسریوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ سٹرس برآمدات 200 ملین سے کم ہیں، جن کو بڑھا کر 130 ملین ڈالر جو ہے وہ رہ گئی ہیں، اور اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ سٹرس کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے تمام تر جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ معیاری اور سستے سٹرس پودوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ نجی شعبے کو ساتھ جو ہے وہ شراکت داری کی جائے گی تاکہ جدید باغات اور پروسیسنگ یونٹ کا قیام کیا جا سکے۔ جی عبد القادر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور ہائی کورٹ میں مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کے خلاف درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کل IG پنجاب کو طلب کر لیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے قرار دیا ملزموں کی پولیس حفاظت میں جانے جا رہی ہیں۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں مبینہ پولیس مقابلوں میں ہلاکت کے خلاف درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے فرحت بی بی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے بیٹے انصر اسلم کی جان کے تحفظ کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ درخواست گزار کے وکیل آفتاب رحیم نے موقف اختیار کیا کہ غضنفر اسلم اور انصر اسلم کو شرقپور پولیس نے گرفتار کیا۔ غضنفر اسلم کو جعلی پولیس مقابلے میں 22 اپریل کو مار دیا۔ دوسرا بیٹا اس وقت شیخوپورہ جیل میں ہے۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے قرار دیا کہ پولیس کی موجودگی میں مبینہ ملزمان کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ CCD کے مبینہ پولیس مقابلوں میں ہلاکتوں سے متعلق پٹیشنز آ رہی ہیں۔ گولی کتنی ہی سمجھدار ہے کہ پولیس اہلکار یا گاڑی پر نہیں اپنے ٹارگٹ پر ہی لگتی ہے، کسی اور کو کیوں نہیں؟ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے SHO شرقپور سے استفسار کیا، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ SHO نے بتایا کہ ملزم کے ساتھیوں نے حملہ کیا جس سے وہ مارا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا کوئی پولیس کانسٹیبل زخمی ہوا یا پولیس کی گاڑی پر گولی لگی؟ ملزمان کی پولیس کی حفاظت میں جان جا رہی ہے۔ عدالت نے کل IG پنجاب کو طلب کر لیا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی پہلی سپر اٹانومس ریپڈ ٹرانزٹ لاہور پہنچ گئی۔ 300 مسافروں کی گنجائش کی حامل یہ ٹرین مکمل طور پر الیکٹرک ہے۔ ابتدائی طور پر یہ الیکٹرک ٹرین کینال روڈ پر چلائے جانے کا امکان ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں زین العابدین کی رپورٹ۔ لاہور کی اربن ٹرانسپورٹ میں انقلاب کی نوید۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سپر اٹانومس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبہ عملی شکل اختیار کر گیا۔ SRT ٹرین کی پہلی کھیپ چینی کمپنی کی طرف سے لاہور پہنچا دی گئی۔ ٹرین کو علی ٹاؤن اسٹیبلنگ یارڈ میں اسمبل کیا جا رہا ہے۔ 32 میٹر لمبی ٹرین میں 300 مسافروں کے بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی گنجائش ہے۔ الیکٹرک ٹرین صرف 10 منٹ چارج کرنے پر 25 کلومیٹر تک کا سفر طے کر سکتی ہے۔ ٹرین بغیر ٹریک کے سڑک پر چلے گی، کوئی نئی لین بنانے کی ضرورت نہیں۔ منصوبے کے لیے درختوں کی کٹائی بھی نہیں کرنا پڑے گی۔ اورنج ٹرین کے آفیشل طاہا عزیزی نے بتایا کہ الیکٹرک ٹرین کے لیے کسی قسم کے فزیکل ٹریک کی ضرورت نہیں، یہ سڑک پر چلنے والی ٹریک لیس ٹیکنالوجی ہے۔ یہ نظام ماحول دوست ہے اور انفراسٹرکچر میں کوئی بڑی تبدیلی بھی درکار نہیں۔ ایک ٹریک لیس ٹرین ہے، اس کے لیے آپ کو کسی قسم کا ٹریڈیشنل ریل لائنز یا ٹریک بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ٹائرز انسٹال کیے گئے ہیں اور یہ ہمارے روڈ پر، سڑک پر ہی جہاں پر گاڑیاں چلتی ہیں انہی روڈز پر اس کو آپریٹ کیا جائے گا۔ اس کے لیے کسی قسم کا جنگلہ لگانے کی ضرورت یا کوئی بھی آپ کو انفراسٹرکچر کے اندر چینجنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف روڈ کے اوپر ڈیجیٹلائز لائنز ایک لائنز بنا دی جائیں گی ڈیجیٹلائز، جس کو یہ نیویگیٹ کرے گی، اس کو پھر یہ کرے گی، اسکین کرے گی اور اس پہ یہ ایکوریٹ اپنی موومنٹ دیتی رہے گی۔ ابتدائی طور پر کینال روڈ پر ٹھوکر نیاز بیگ سے جلو تک کا روٹ زیر غور ہے۔ الیکٹرک ٹرین کینال روڈ کے دونوں طرف سڑک پر ہی چلے گی۔ چین میں اپریل 2021 اور ابوظہبی میں اکتوبر 2023 سے یہ نظام کامیابی سے چل رہا ہے۔ پنجاب حکومت کی اس کاوش سے لاہور میں آمد و رفت کو جدید، ماحول دوست اور تیز رفتار بنانے کا خواب حقیقت کے قریب بنا دیا ہے۔ کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔